अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि आज सदर आरिफ अलवी की और खान साहब की लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई है। जो तस्वीर सामने आई है उसमें खान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं और सदर अलवी साहब भी खुश नजर आ रहे हैं। क्या पैगाम पहुंचाया गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बुरी तरह फंस गए हैं, इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि आपको भी अंदाजा नहीं है और शायद जनरल साहब को भी अभी यह अंदाजा ना हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक तो पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि नून लीग उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रही है और पेपर वर्क भी तैयार हो चुका है। यारफ हमीद भट्टी साहब ने दावा किया है। दूसरा, जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है उस पर बात करेंगे। लेकिन जनाब, आज चौधरी निसार साहब ने खामोशी तोड़ दी है। चौधरी निसार साहब बड़ी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सहाफियों को इंतजार होता था कि चौधरी साहब आज पता नहीं क्या बड़ा दावा करेंगे, लेकिन वो खामोशी इख्तियार करते थे। आज चौधरी निसार, जिनका 34-35 साल ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने इस तरह से नवाज शरीफ के परखच्चे उड़ाए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ का मुझ पर कोई कर्ज नहीं, 34 साल उनका बोझ उठाया। लोग कहते हैं ना, वो जी देखो जी, नवाज शरीफ से पॉपुलैरिटी लेके नवाज शरीफ से ओहदे लेके तो आज नवाज शरीफ के खिलाफ है। चौधरी निसार ने कहा कोई कर्ज नहीं है मुझ पे नवाज शरीफ का, मैंने तो उल्टा वो गंद उठाया है, मैंने तो उल्टा बोझ उठाया है। आज जनाब उन्होंने, अच्छा जी, वो कहते वो उनका 34 साल में मियां नवाज शरीफ का बोझ उठाया और उनका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। नवाज शरीफ हमसे ज्यादा अहल और सियासी ज़हन के मालिक नहीं थे। यानी नवाज शरीफ कोई हमसे ज्यादा लायक नहीं था, कोई अहल नहीं था सियासी तौर पे कि वो हमसे बड़ा, कोई उसका पेट बड़ा है, उसका वो वैसे वो इतने में आता है, उसको हक करना मुश्किल है, तो वो बड़े लायक है। यानी साइज में जरूर बड़ा था, मोटापे में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई जो इतना नहीं था कि वो हमसे ज्यादा अहल हो या वो सियासी ज़हीन हो। मगर पार्टी की दाग बेल डालने वाले रहनुमाओं ने उन्हें आगे लाने का फैसला किया। कहते हैं उन्हें आगे लेकर आए। अच्छा जी, उन्होंने आज एक जलसा किया और जलसे से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया, सहा और जो कुछ नजरअंदाज किया, वो अब मैं अवाम के सामने लाना चाहता हूं। जो कुछ मेरी पार्टी का और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी का किरदार रहा है, वो भी मैं कौम के सामने लाना चाहता हूं। मैं उनके साथ मेरे इनके साथ क्या इख्तिलाफात थे, मैं एक लफ्ज अपने हल्के किए अवाम और मीडिया के तवस्सुत से पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूं। उनका कहना था कि ये एक हिजाब है जो मुझे ज्यादा जुबान खोलने से मना करता है, मगर मैं आपको बताता हूं कि 34 साल में मेरा क्या किरदार रहा। मैंने इस जमात की एक एक ईंट रखी है। 1985 और उसके बाद 1993 में मुस्लिम लीग नून का सफर शुरू हुआ तो 10 से 15 सीनियर अरकान का ग्रुप था जो मियां नवाज शरीफ के साथ था। हमने इस जमात की दाग बेल डाली। इस वक्त गुलाम इसहाक खान सदर थे। अच्छा, और हालात इतने खराब थे कि हमें जनरल कौंसिल की मीटिंग के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कोई होटल जगह देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त हाजी नवाज खोखर, ये जो मुस्तफा नवाज खोखर के घर, हमने जनरल कौंसिल की मीटिंग की। पूरी इंतजामिया, एस्टैब्लिशमेंट और सदर पाकिस्तान इसके मुखालिफ थे, मगर इन दोस्तों के घेरे में मियां नवाज शरीफ इस पार्टी के सदर बने। वो हमसे कोई बड़े ज्यादा अहल और हमसे ज्यादा सियासी ज़हन के मालिक नहीं थे, मगर 15 से 20 सियासी अकाबरीन जिनमें मैं भी शामिल था, ने यह फैसला किया कि इस वक्त एक बंदा ही आगे हो सकता है और हमें मियां नवाज शरीफ को आगे करना चाहिए। आज उन 20 से 25 लोगों में से मियां नवाज शरीफ के साथ एक शख्स भी बाकी नहीं है। साल गुजरे हैं कि या वो छोड़ चुके हैं या नवाज शरीफ को ने उनको छोड़ दिया। यानी या तो वो नवाज शरीफ को छोड़ गए या नवाज शरीफ साहब ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने जलसे के शुरका को मुखातब करते हुए कहा कि एक आपकी इस मट्टी का सपूत है जो 34 साल से नवाज शरीफ का बोझ उठाता रहा है। 34 साल से वो कहते हैं बोझ उठाता हुआ आया हूं। 34 साल से मैंने मियां नवाज शरीफ का बोझ उठाया। आज जब मैं शायद
اس کے ساتھ اپنی سیاسی لائن جدا کرنے والا ہوں تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میاں نواز شریف کا مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں وہ مزید بھی اس حوالے سے انکشافات کریں گے کہ بیٹی کا کیا کردار تھا، میں نے کیوں چھوڑا۔ یہ نواز شریف جو کہتے ہیں کہ بڑا وہ بڑا لائق ہے اور بڑا وہ عقل مند ہے اور بڑا اس میں کو کیا ٹیلنٹ ہے، انہوں نے کہا کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، ایک ایوریج مائنڈ کا بندہ، ہم سے بھی زیادہ کوئی اتنا کچھ بھی اس کے اندر عقل مند نہیں تھی، اور پھر بچی ہم پہ چھوڑ دی کہ اب تم نے میری غلامی کی بوجھ اٹھایا ہے تو اب میری نالائق بیٹی کا بوجھ اٹھاؤ، تو یہ ہم برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ لگتا ہے جی معاملات طے ہو رہے ہیں۔ آج ویسے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا ہے، تو آئی ایم ایف ایک مجبوری تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جب تک وہ معاہدہ نہ ہو، ملک کا برا حال ہے، ریزرو ہے کوئی نہیں، وہ 22 ارب ڈالر دینے ہیں، پلے ککھ نہیں ہے، 1 ارب ڈالر کے لیے ساری منتیں ہوئی ہیں آئی ایم ایف کی، 1 ارب ڈالر کے لیے تو وہ ہے نہیں، تو لہذا کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ اب وہ آج کہہ دیا حکومت نے جی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اب جناب اب اسحاق ڈار سے میں نے دن کو جو پہلی ویڈیو کی تھی میں نے کہا تھا کہ شبر زیدی کہتے ہیں کہ آپ مزید یہ برداشت نہیں کیے جائیں گے، مقتدر حلقے ان سے تنگ اداروں کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسحاق ڈار تو سب سے زیادہ نالائق واقعہ ہوا، اس نے تو بیڑا گرک کر دیا ہے، اسے تو بڑی امیدیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا چیتا ہے، بڑا شیر ہے، تو لہٰذا اسی لیے صدر عارف علوی اہم پیغام لے کے جناب لاہور پہنچے، اور صدر علوی پہلے بھی لاہور چند دن پہلے پہنچے تھے اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ یہ احتساب نہیں ہوگا، وہ باجوہ کا احتساب ہوگا، کسی اور کا احتساب، وہ ساری کہانیاں ہیں جی، بڑے اہم راز ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے وہ ڈسکس نہیں کرتا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ جائے تو یہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، اس کو بھی بھول جائے، اس کو بھی بھول جائے، وہ اس کے قتل کا حساب نہ لے، تو اس کے وہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے نا عمران خان صاحب کی اور صدر علوی صاحب کی، دونوں مسکرا رہے تھے دونوں طرف سے، اور تصویر بھی وہ جاری کی گئی جیسے مسکرا رہے تھے۔ لگتا یہ ہے معاملات طے ہو گئے، لگتا یہ ہے کہ مقتدر حلقے نے، کیونکہ ادھر سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے نا، آج سپریم کورٹ کے اندر بھی پٹیشن چلی گئی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور پھر وہ استعفوں والا معاملہ بھی ہو گیا، تو معاملات جا رہے ہیں الیکشن کی طرف۔ الیکشن یہ آئین جو ہے نا، یہ آئین جو ہے نا یہ کوئی نہیں ٹوٹنے دے گا کہ 90 دن کے اندر ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور پھر 2 صوبوں کے اندر الیکشن تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، سارے یہ چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہی پھر الیکشن ہوں۔ تو وہ پیغام جی خان صاحب تک غالباً پہنچ چکا ہے، اور ملک اس وقت الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کے جو ٹاؤٹ ہیں، ایک منصور علی خان اور ایک جناب بڑا کالمسٹ جاوید چودھری صاحب، وہ آج کل جنرل باجوہ صاحب ان پہ اپنی وہ ساری لوٹی جو بھی ہے دولت لٹا رہے ہیں ان پر، تو وہ پھر بڑی ان کے لیے وہ ون سائیڈڈ کالم لکھتے ہیں اور ون سائیڈڈ ساری گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج بھی جی ایک بہت بڑا کالم چھپا جاوید چودھری صاحب کی جانب سے، لیکن اس کالم کے ذریعے نا جنرل باجوہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ویسے کہا بھی کہ میں عمران خان کو میسج کرتا تھا اور آگے سے عمران خان مجھے لفٹ نہیں کرواتا تھا، وہ سارا کچھ کیا، لیکن پی ٹی آئی والے ملک کے لیے خطرناک تھے، تو عمران خان مزید وزیر اعظم رہتے تو ملک نہ رہتا، اس لیے نکالا، تسلیم کر لیا، اور رہتا عمران خان تو ملک ختم ہو جاتا۔ خطرناک تھے، وہ خطرناک تھے، تو ہم نے نکال دیا۔ یہ پیچھا کرنے کی بات جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اچھا ٹی ٹی پی سے زیادہ خطرناک تھا عمران خان، بھارت سے زیادہ خطرناک تھا، وہ جو اسرائیل جس کو تسلیم کرنے کے لیے لابنگ کر رہے تھے اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ حامد میر کے بقول جو وہ دورہ کروا رہے تھے مودی صاحب کا، آپ پاکستان کا، مودی سے زیادہ خطرناک تھا، آر ایس ایس سے زیادہ خطرناک تھا، جو کہہ رہے ہیں کہ بڑا خطرناک تھا۔ خیر جی، کہتے ہیں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے ملک کے لیے خطرناک ہیں، عمران خان مزید وزیر اعظم رہتے تو پاکستان نہیں رہنا تھا۔ اچھا وہ اب ہے، اب نہیں ہے اقتدار میں، تو یہ جو لے کے آئے ہیں لونڈے لپاڑے، یہ تو انہوں نے تو ملک کا بیڑا گرک کر دیا نا، کیا یار۔ اچھا، عمران خان نے کابینہ اجلاس میں سعودی ولی عہد کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی، اور ان کے اپنے وزیر نے یہ بات سعودی سفیر کو بتا دی۔ یہ ساری جی انہوں نے کالم لکھا ہے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور ان کی گفتگو اپنے کالم میں شائع کی ہے۔ جاوید چودھری نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ درست ہے، میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا، کہا تھا پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے، آپ قومی اسمبلی سے
استعفے دینے کی غلطی نہ کریں. یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالد ضیاء نے کی تھی. حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی. آپ اسمبلی میں رہیں, آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا. عمران خان نے میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا. جنرل باجوہ نے اس سوال کے آپ عمران خان کی حکومت گرائی جواب دیا کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی. ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں. عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں. اچھا, جاوید چودھری نے لکھا کہ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کر دیتے, آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے تھے. جنرل باجوہ کا جواب تھا, میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائرڈ ہو جاتا. سبحان اللہ, ارادے تھے ویسے, لیکن میں نے ملک کے لیے اپنی امیج کی قربانی دے دی. میں نے کہا اپنی امیج, اپنی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن ملک کے لیے ہر چیز, ملک کو آگے رکھ دیتے ہیں, لوگوں کو جذباتی کر دیتے ہیں. ابھی یہ قربانیاں آپ کی بیڑا گھر کر دیا ملک کا, اور یہ جو لفنٹر لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. ہماری ریڈنگ تھی یہ پی ٹی آئی والے لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں. کتنے ہیں ملک کے اندر پی ٹی آئی کے فالوور؟ 22 کروڑ آبادی ہے تو آج 15 کروڑ تو عمران خان کے فالوور ہوں گے. یعنی اگر سب سے پوچھا جائے, جو اس وقت سروے سامنے آ رہے ہیں, 70 to 75% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیا جنرل صاحب 15-16 کروڑ خطرناک ہے؟ 15, اور آپ محب وطن ہیں. رہنے دیں. ہماری ریڈنگ تھی یہ پی ٹی آئی لوگ بہت خطرناک ہیں. یہ عمران خان رہے تو ملک نہیں رہے گا. عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں کوئی گالی دے دی یا کچھ کہہ دیا. ان کے وزیر نے یہ بات سعودی عرب کو بتا دی. شوکت ترین کہتے ہیں کہ شوکت ترین اپنا بینک نہیں چلا سکا, اس نے معیشت کیا چلانی تھی. شوکت ترین ہی وزیر خزانہ تھا جنرل صاحب, ملک چل رہا تھا. آپ یہ جو تجربہ کار, جس کے بارے میں آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, اسحاق ڈار کو لائے ہیں, اس نے کیا کر دیا ہے؟ تو شوکت ترین کہتے ہیں کہ اس نے معیشت کو ہیٹ اپ کر دیا اور یہ کر دیا. اور رضا باکر نے مجھے فون کیا, وہ گھبرائے ہوئے آئے. میں نے کہا کہ آپ جو ہے روپے اکٹھے کر رہے ہیں, ڈالر جو نکال رہے ہیں, ٹیکس لگا رہے ہیں, تو ریونیو تو بڑھ رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. تو پھر وہ اسد عمر نے مجھے کہا کہ آپ جنرل صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, ہمیں یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. صدر عارف علوی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, کس طرح ملاقات ہوئی. عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ ان کی حکومت گرائیں. میں نے کہا آپ تو مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں. عمران خان نے کہا میں آپ کو نہیں کہتا, میں تو میر جعفر اور میر صادق, نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا ہوں, آپ کو تو میں بالکل نہیں کہتا. تو یہ ساری جو ہے 45 منٹ کی ملاقات تھی. کھانا وغیرہ رکھا گیا تھا لیکن وہ کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا, اور عمران خان بھی چلے گئے اور جنرل باجوہ صاحب بھی چلے گئے. عمران خان نے کہا کہ ایم کیو ایم کو آپ الگ کریں. تو میں نے کہا ایم کیو ایم کو میں الگ کر بھی لوں تو حکومت تو نہیں گرے گی, وہ دوبارہ الیکشن ہوگا اسمبلی کا, دوبارہ ان کے پاس میجورٹی ہے, وہ آ جائیں گے تو ہم بھی ایسے بے عزت ہو جائیں گے. اور آپ جو ہیں, آپ تو استعفے دے چکے ہیں, تو آپ زیادہ, آپ کا تو اس طرح سے کوئی جو ہے وہ اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. تو یہ ساری باتیں جنرل صاحب نے کی ہیں, اور سارے انہوں نے جو عمران خان پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ساتھ جو ملاقاتیں ان کی ہوئی, وہ اس پر بھی ان کی بڑی کافی زیادہ جو ہے وہ ملاقاتیں اور ساری باتیں, وہ سارے راز جو ہیں انہوں نے رکھے ہیں. اور دوسری, اچھا جی, میاں نواز شریف نے بعد ازاں یہ جنرل باجوہ نے ان سے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا, میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں, میں اس فارمولے میں نہیں ہوں. میاں نواز شریف نے بعد ازاں یہ فارمولہ مسترد کر دیا. یہ جی ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. اگلی ویڈیو کے اندر, آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں مزید بھی جو ہوں گی وہ سامنے رکھی جائیں گی. لیکن آج جنرل باجوہ صاحب بری طرح پھنس گئے ہیں. انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ 16-15 کروڑ جو لوگ ہیں یہ بڑے خطرناک تھے, عمران خان بھی ملک کے لیے خطرہ تھا, تو ہم نے پھر عمران خان کو کہا کہ نکال دیتے. تو یہ ساری چیزیں جنرل صاحب کو ابھی شاید لگ رہا ہو کہ میری امیج, میری عزت اس سے بحال ہو جائے گی. جنرل صاحب, یہ وہ آپ کے ارد گرد کا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو یس سر اور نو سر کہنے والے ملیں گے, بلکہ سارے یس سر والے ملیں گے. آپ نے جو کیا اس ملک کے ساتھ پوری قوم کو وہ پتہ ہے, اور یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ مزید پھنستے جا رہے ہیں. آپ کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ یہ ملک کے لیے خطرہ تھے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.